वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी, अमेरिकी हुकाम ईरानियों के साथ दूसरी मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी टीवी CNN ने दावा किया है कि अमेरिकी हुकाम जंग बंदी मुद्दत खत्म होने से पहले आमने सामने दूसरी मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। CNN ने कहा है कि ट्रंप काबीना के हुकाम ईरानियों के साथ मुमकिन जाती मुलाकात पर तबादला ख्याल में मसरूफ है। बड़ी और अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। अमेरिकी हुकाम ईरानियों के साथ दूसरी मुलाकात पर गौर कर रहे हैं, ये दावा कर रहा है अमेरिकी टीवी CNN। उसने कहा है कि अमेरिकी हुकाम जंगबंदी मुद्दत खत्म होने से पहले आमने सामने दूसरी मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। CNN ने कहा है कि ट्रंप काबीना के हुकाम ईरानियों के साथ मुमकिन जाती मुलाकात पर तबादला ख्याल में मसरूफ भी हैं। अमेरिकी हुकाम ईरानियों के साथ दूसरी मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी टीवी CNN ने दावा किया है कि अमेरिकी हुकाम जंगबंदी मुद्दत खत्म होने से पहले आमने सामने दूसरी मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। CNN ने कहा है कि ट्रंप काबीना के हुकाम ईरानियों के साथ मुमकिन मुलाकात पर तबादला ख्याल में मसरूफ है। पहली मुलाकात पाकिस्तानी काविशों के जरिए मुमकिन हुई थी। अब ये दावा कर रहा है CNN के एक और मुलाकात होने जा रही है। अमेरिकी हुकाम ईरानियों के साथ दूसरी मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। CNN ने दावा किया कि अमेरिकी हुकाम जंगबंदी मुद्दत खत्म होने से पहले आमने सामने दूसरी मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। हमें आज सुबह ईरान के हवाले से मुनासिब लोगों की तरफ से कॉल मौसूल हुई। ईरान ने हमसे बातचीत की है और शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया ईरान ने दोबारा राब्ता किया है। तेहरान डील करने के लिए बेकरार है। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी कर दी है। किसी मुल्क को ब्लैकमेलिंग या भत्ताखोरी की इजाजत नहीं देंगे। ईरान के साथ कई बातों पर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन ईरान एटमी कुव्वत खत्म करने पर राजी नहीं था। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में JD Vance, विटकॉफ और कुशनर ने अच्छा काम किया। We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Well, he's done a good job. It's Steve and Jared. They've all done a very good job. Iran will not have a nuclear weapon. We agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. We're going to get the dust back. Has the blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. We can't let a country blackmail or extort the world. But we have a very good relationship with China. He would like to see this ended also. Everyone, I want to see it ended too. अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि नाकाबंदी के करीब आने वाले जहाज फौरी तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान के 158 जहाज डबो दिए हैं। ईरानी बहरिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर समंदर की तह में पड़ी है। इससे पहले सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे से नाकाबंदी का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ना खोलकर वादा खिलाफी की, अब अपना तेल भी नहीं बेच सकेगा। जो जहाज ईरान को टोल देगा उसे समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। उधर अमरीकी फ़ौज ने कहा कि खलीज अरब और खलीज ओमान में तमाम ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी होगी। किसी जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने या वहाँ से आने की इजाज़त नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले दीगर मुल्कों के जहाज़ नहीं रोके जाएंगे। तमाम जहाज़ अमरीकी बहरिया से राबिते में है। अमरीकी धमकी के बाद तेल बरदार जहाज़ समंदर की नाकाबंदी वाले इलाके से निकल रहे हैं। इराक से तेल लेकर जाने वाला माल्टा का जहाज़ वापस मुड़कर खलीज ओमान में लंगर अंदाज हो गया। बंदरगाहों की नाकाबंदी पर ईरान का रद्दअमल। ईरानी मजलिस मसालिहत के सीनियर रुकन मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तरह नाकाम होगी। ईरान के पास इस मंसूबे के नाकामी के लिए ख़ास तैयारी है। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान वो खित्ता ही नहीं जहाँ ट्वीट्स और ख्याली मनसूबाबंदी की जगह हो। ईरानी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के रुकन अलाउद्दीन ब्रोजर्दी ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने वाले अमेरिकी बहरी जहाज़ों को डिबोकर समंदर की तह में भेज देंगे। अलाउद्दीन ब्रोजर्दी ने कहा कि बयान में कहा है ईरानी समंदरों की नाकाबंदी करने का अमेरिकी बयान प्रोपेगेंडा है। अमेरिका के पास नाकाबंदी करने की सलाहियत ही नहीं है। सदर ट्रंप की हिदायत पर अमेरिकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू कर दी है। नेटो तहादियों ने इस नाकाबंदी पर सदर ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वाशिंगटन DC में मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ जहाज़ेब अली। जहाज़ेब बताइए। हर्मुज़ पर कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है और सदर ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी बहरिया ने ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है, जिससे आलमी तिजारत को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। जबकि इस मामले पर गौर करने के लिए कई ममालिक ने
ایک اہم سربراہی اجلاس بلانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ایرانی بحریہ کی کسی بھی تیز رفتار بوٹ نے اگر ناکہ بندی کے قریب آنے کی کوشش کی تو اسے فوری طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران کے پارلیمان کے اسپیکر نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ ایران دھمکیوں کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائے گا، کیونکہ میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے خبردار کیا ہے کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو غیر معمولی فوجی موجودگی اور تلاشی کے ممکنہ عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر نے پارلیمنٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال سے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں کوئی معاہدہ نہ ہونے کے باعث سفارتی محاذ پر پیش رفت رک چکی ہے۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق اس معاملے پر ثالثی کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ نیٹو اتحادیوں نے امریکی منصوبے سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوں گے۔ پوپ لیو اور صدر ٹرمپ کے درمیان شدید کشیدگی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ پوپ لیو نے دنیا میں امن کی بات کرتے ہوئے امریکی اقدامات کی مذمت کی تھی، جس پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ پوپ لیو کو پسند نہیں کرتے۔ ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ کا یہ جارحانہ رویہ جاری رہا تو یہ امریکہ کو دنیا میں تنہا کر دے گا۔ جہاں زیب علی، ARY نیوز، واشنگٹن۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 1 میں ڈمپر کی ٹکر سے 2 بہنیں جاں بحق ہو گئیں، بھائی زخمی ہیں۔ تفصیل جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل ناظم آباد نمبر 1 میں ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 2 بہنیں جاں بحق ہو گئی ہیں۔ لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو کام کا بتانا ہے کہ جاں بحق ہونے والی بہنوں کی شناخت 17 سالہ اسٹر اور 21 سالہ اینجل کے نام سے کی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ موٹر سائیکل گرنے کے باعث پیش آیا۔ موٹر سائیکل بے قابو ہو کر گری تو دونوں بہنیں آئل ٹینکر کے پچھلے ٹائرز کے نیچے آ گئی۔ آئل ٹینکر 22 ویلر ہے جسے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے اور ڈرائیور کو بھی حراست میں لے لیا۔ پولیس کا مزید بتانا ہے کہ دونوں بہنوں کی لاشیں عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی ہیں، جبکہ موٹر سائیکل چلانے والا نوجوان معجزانہ طور پر بچ گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ فرانس کے ساتھ مل کر اسی ہفتے عالمی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر رہے ہیں تاکہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے سفارتی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوں گے۔ لبنان کو بھی فوری طور پر جنگ بندی مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت غلط ہے، حزب اللہ کو بھی غیر مسلح ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایرانی تہذیب کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسی زبان کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی۔ Thanks to Pakistan for the role that they're playing. And I can tell the House that I spoke to the Prime Minister of Pakistan on Friday as we're going into the talks this weekend about the talks, about what support we could put in place. And the Foreign Secretary spoke to her counterpart this afternoon. It's very important that we support this process. وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈین ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مارک کارنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستان کی امن کوششوں پر مبارکباد دی۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ امن کی کوششوں کی بدولت عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ حال ہی میں پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران میں مذاکرات منعقد ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کی سفارتی کوششوں کے لیے کینیڈا کی توثیق اور حمایت کو سراہتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات امن کی جانب ایک اہم قدم ہیں۔ پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور کشیدگی میں کمی کی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کی جانب بامانی پیش رفت کے لیے فریقین پر زور دیتا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون اور مل کر کام کرنے اور قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کینیڈین ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ عالمی بحران سے بچنے کے لیے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان مذاکرات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان ویڈیفل نے کہا ہے کہ تنازع کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ کہیں ایندھن کا بحران ہے تو کہیں خوراک کی کمی کا خطرہ لاحق ہے۔ عالمی قوانین کے تحت آبنائے ہرمز کھلا رہنا چاہیے تاکہ تجارت متاثر نہ ہو۔ جرمنی کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری کے ذریعے چاہتا ہے۔ ایران کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے میں ذرا بھی دیر نہیں کرے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی نے کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز یا بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت کی کوشش ناکام ہوگی، جس کا نتیجہ صرف امریکہ کی مزید شکست کی صورت میں نکلے گا۔ آبنائے ہرمز کی مداخلت سے بحران بڑھے گا، عالمی توانائی کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ٹرمپ کی پالیسیاں نتن یاہو حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ امریکہ کو مزید ناکامیوں کی دلدل میں دھکیل دے گا۔
اور ایران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات کشیدگی میں کمی کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ چین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امید ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی برقرار رہے گی۔ تنازعات کو دوبارہ جنگ بھڑکانے کے بجائے سیاسی سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے گا۔ چین کا موقف ہے کہ خلیج میں جلد امن کی بحالی کے لیے سازگار حالات پیدا کیے جائیں گے۔ آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں کی بنیادی وجہ فوجی تنازع ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے تنازع کو جلد ختم کیا جائے۔ تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرسکون رہنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات کشیدگی میں کمی کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ چین کا یہ موقف سامنے آیا اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران چینی وزیر خارجہ نے ریمارکس دیے۔ کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ جنگ بندی انتہائی نازک ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا دنیا جنگ بندی کو نقصان یا تصادم بڑھانے والے اقدامات کی مخالفت کرے۔ تنازعات حل کرنے میں پاکستان کے زیادہ سے زیادہ کردار پر خوش ہوں گے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا تنازعات کے حل میں بیجنگ بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران چینی وزیر خارجہ کے ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کی چینی وزیر اعظم لی شیانگ سے بیجنگ میں ملاقات ہوئی۔ گفتگو میں توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ چینی وزیر اعظم نے کہا کہ چین توانائی سمیت مختلف شعبے میں امارات کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے خطے میں امن کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عزم دہرایا۔ اماراتی ولی عہد نے چین کے ساتھ تعلقات کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے چینی شہریوں کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں ملکوں کے درمیان زراعت اور سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے امریکی جہازوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تسنیم نیوز اور فارس نیوز نے پاسداران انقلاب کے حوالے سے دعوے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب کی بقول ویڈیو میں امریکی جہازوں کو پیچھے ہٹنے کی وارننگ دی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ ایرانی بحریہ امریکی نیوی کے جہاز کو متنبع کر رہی ہے کہ آبنائے ہرمز سے دور رہے ورنہ اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں لاسٹ وارننگ کے الفاظ سنے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اس سے پہلے اپنے بیان میں پاسداران انقلاب کی بحری کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ دشمن کی کوئی بھی غلط حرکت اسے سمندر کے جان لیوا بھنور میں جکڑ لے گی۔ نیٹو اتحادی برطانیہ اور فرانس کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل ہونے سے انکار۔ نیوز ایجنسی رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ فرانسیسی صدر نے بحری آمد و رفت بحال کرنے کے لیے کثیر الملکی مشن کی تجویز دے دی۔ نیٹو اتحادیوں کا موقف ہے فوجی مداخلت کے بجائے بعد از جنگ اقدامات کیے جائیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا چاہے جتنا بھی دباؤ ڈالیں برطانیہ کو اس جنگ میں گھسیٹا نہیں جا سکتا۔ آبنائے ہرمز کو مکمل کھلا رکھنا ہی اولین ترجیح ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کہتے ہیں مذاکرات پھر ہونی چاہیے۔ جاپان کا کہنا ہے ہرمز سے بحفاظت آمد و رفت یقینی ہونی چاہیے۔ اسپین کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی کشیدگی کو ہوا دے گی۔ روس نے بھی آبنائے ہرمز بند کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ ترجمان کرملن دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے عالمی منڈیوں کو نقصان پہنچے گا، تاہم ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے کی روسی تجویز برقرار ہے۔ یہ تجویز صدر پیوٹن نے امریکہ اور علاقائی ممالک کے رابطوں کے دوران پیش کی تھی۔ یہ پیشکش اب بھی موجود ہے۔ 2 ایرانی تیل بردار بحری جہاز آبنائے ہرمز کے ذریعے خلیج سے باہر نکل گئے۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق ایرورا نامی ٹینکر ایرانی پیٹرولیم مصنوعات سے لدا ہوا ہے۔ دوسرا جہاز نیو فیوچر متحدہ عرب امارات کی ہمریہ بندرگاہ سے ڈیزل لے کر روانہ ہوا۔ جہاز امریکی ناکہ بندی کے آغاز سے چند گھنٹے پہلے خلیج سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں بتایا کہ کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں جنہیں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہلی بار امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھایا۔ اسلام آباد امن مذاکرات میں کئی بار بات ٹوٹتے جڑی۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے کہا اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کا کردار سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے دونوں کے لیے تالیاں بھی بجوائیں۔
اس سال پہلا موقع ہے اسلام آباد میں امریکہ اور برادر ملک ایران آمنے سامنے بیٹھے 21 گھنٹے متواتر گفتگو چلتی رہی. اس فائر ابھی بھی قائم ہے. معاملات تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں, ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری. اتنی بات آپ کو بتا سکتا ہوں, بعض لمحات ایسے آئے بات ٹوٹتے ٹوٹتے جڑتی رہی. کے لیے ہزاروں معصوم جانوں کو بچانے کے لیے خدا نے پاکستان کو موقع دیے, عزت عطا فرمائی. ڈار صاحب اور خصوصی طور پر فیلڈ مارشل صاحب کے لیے یہ ہاؤس ان کو بھرپور تعریف پیش کرے اور یہ تاریخ گواہ رہے کہ اس سے بڑی خدمت کوئی اور ہو نہیں سکتی. اسلام آباد میں خاموش سفارتکاری تیز, سیز فائر ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت کے لیے کوششیں. ذرائع کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تہران روانگی سے پہلے اہم ملاقات ہوئی جس میں مذاکراتی عمل پر گفتگو کی گئی. اسلام آباد اگلا مرحلہ فیصلہ کن بنانے کے لیے متحرک ہے. سول اور عسکری قیادت کی مشترکہ سفارتی کوششیں اور اعلیٰ سطح پر رابطے جاری ہیں. پاکستان کی کوشش ہے جنگ بندی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکے. وزیر دفاع خالد آصف کہتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا امکان اب بھی موجود ہے. مذاکرات کے بعد ماحول بھی اچھا ہے, مثبت باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں. جو ہیں وہ ہیں ابھی بھی مذاکرات کے دوبارہ انیشیٹو ظاہر کیا جا رہا ہے. مذاکرات کے بعد جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہی ماحول ہے, اچھا ماحول ہے. منفی بات تو سامنے نہیں آئی, مثبت ہی باتیں سامنے آ رہی. اللہ تعالیٰ مہربان ہے پاکستان پہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اس کی مہربانیاں جاری اور ساری. پاکستان کسٹمز کی بڑی کارروائی, کوئٹہ میں 2 پرنیٹیو افسران گرفتار کر لیے گئے. ایف بی آر کے مطابق دونوں افسران کو چاندی کی 400 کلو گرام کی خرد وڈ کے شبے میں گرفتار کیا گیا. مزید جانیں گے, انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجم بتائیے گا. جی, یہ پریونٹیو افسران عارف علی جمالی اور سمیع اللہ چکدی کو چاندی کے بسکٹوں کو سیسے میں تبدیل کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا. ایف بی آر کا بتانا ہے کہ پریونٹیو افسران کو چاندی کی محفوظ ترسیل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. اسٹیٹ ویئر ہاؤس کوئٹہ سے 36 سیل بند ڈبوں میں پیک چاندی ان افسران کے سپورٹ کی گئی تھی. یہ چاندی بذریعہ پرواز پاکستان منٹ لاہور پہنچائی جانی تھی, جہاں دونوں افسران نے منٹ کے عملے کی موجودگی میں انہیں کھولا گیا تھا. تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد انکشاف ہوا کہ 688 کلو گرام میں سے 400 کلو گرام چاندی جعلی تھی. تحقیقات سے معلوم ہوا کہ چاندی کی محفوظ ترسیل کے ذمہ دار دونوں افسران نے مبینہ دانستہ طور پر چاندی کو تبدیل کیا ہے. اس انکشاف پر دونوں افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا. اس جرم میں دیگر افراد یا اہلکاروں کی ممکنہ شمولیت کے تعین کے لیے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور ترکی کا دورہ کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم 15 اپریل کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے, جہاں وہ سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے دورے میں امریکہ ایران مذاکرات کے آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال متوقع ہے. 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دوسرا دورہ ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب سے ترکی جائیں گے, جہاں وہ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی تازہ صورتحال, پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات پر بات چیت. عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب اور ایران نے رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قطری ہمنصب شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا. ایرانی وزارت خارجہ نے بتایا دونوں وزرائے خارجہ نے اسلام آباد مذاکرات پر گفتگو کی. امریکہ سے معاہدہ نہ ہونے کی وجوہات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی صدر نے یسوع مسیح کے روپ میں اپنی تصویر سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کر دی. صحافی کے سوال پر کہا کہ وہ تصویر نہیں تھی, وہ میں تھا. ڈاکٹر کی حیثیت سے لوگوں کو اچھا کرتے ہوئے وہ میں تھا. میں لوگوں کو بہت اچھا کر دیتا ہوں. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ پوپ لیوس سے معافی نہیں مانگیں گے. ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے پوپ لیوس کے خلاف ہے. Depiction. It was me. I did first it, and I thought it was me as a doctor making people better, and I do make people better. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. I think he's very weak on crime. There's nothing to apologize for. He's wrong. پوپ لیو کہتے ہیں ٹرمپ سے بحث نہیں چاہتے, لیکن جنگ کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. مسیحیوں کے روحانی پیشوا نے الجزائر جاتے ہوئے رائٹرز سے گفتگو میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ سے ڈرنے والے نہیں. امن, مسائل کے منصفانہ حل, ریاستوں کے درمیان بات چیت اور تعلقات کے فروغ کی کوششیں جاری رکھیں گے.
ٹرمپ کی جانب سے پوپ کی توہین پر ایرانی صدر کی مذمت. صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر لکھا کہ عظیم قوم کی جانب سے پوپ کی شان میں کی جانے والی گستاخی کی مذمت کرتا ہوں. امن اور بھائی چارے کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کسی بھی آزاد انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے پوپ لیو کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. مشرق وسطی کے تنازع کے حل کے لیے سفارتی ذرائع سے جلد از جلد ایک مضبوط اور پائیدار معاہدہ حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے. فرانسیسی صدر میکرون نے ایکس پر لکھا ایران کے جوہری اور بیلسٹک پروگرام، خطے میں اس کے اقدامات، آبنہ ہرمز میں آزاد جہاز رانی کی بحالی اور لبنان کی خود مختاری سمیت تمام بنیادی مسائل کا مستقل حل نکالا جانا چاہیے. فرانس اس عمل میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. میکرون نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک کانفرنس منعقد کی جائے گی جس میں وہ ممالک شامل ہوں گے جو آبنہ ہرمز میں آزاد جہاز رانی کے لیے دفاعی نوعیت کے کثیر القومی مشن میں حصہ لینے کے خواہاں ہیں. سعودی عرب نے حج 1447 ہجری کے لیے نئے ضوابط جاری کر دیے ہیں. سعودی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 13 اپریل سے مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے پرمٹ لازمی ہوگا. سعودی وزارت داخلہ کے مطابق بغیر اجازت کسی کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. صرف حج پرمٹ یا رہائشی اجازت نامہ رکھنے والوں کو داخلے کی اجازت ہوگی. وزارت داخلہ کے مطابق وزارت داخلہ کی عمرہ ویزا ہولڈرز کو 18 اپریل تک سعودی عرب چھوڑنے کی ہدایت. نسک پلیٹ فارم پر عمرہ پرمٹس 18 اپریل سے 31 مئی تک معطل کر دی گئی. سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 18 اپریل سے تمام ویزا ہولڈرز کے لیے مکہ میں داخلہ ممنوع ہوگا. حج ویزا رکھنے والے افراد پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے. سعودی وزارت داخلہ کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی وارننگ. سعودی عرب نے حج 1447 ہجری کے لیے نئے ضوابط جاری کر دیے. آسٹریلیا کی 125 سال کی تاریخ میں پہلی بار فوج کی کمان خاتون جنرل کے سپرد. لیفٹیننٹ جنرل سوسن کوئل جولائی میں آرمی چیف کا عہدہ سنبھالے گی. نیول چیف وائس ایڈمرل مارک ہیمنٹ آسٹریلوی ڈیفنس فورس کے سربراہ مقرر. ریئر ایڈمرل میتھیو بیلفلی کو آسٹریلوی بحریہ کی کمان دے دی گئی. بابر اعظم کی کپتانی کی تعریف. ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل میں باسط علی نے کہا کہ پشاور کی پرفارمنس زبردست ہے. مینڈس ناہید رانا سفیان مقیم کی کارکردگی بہترین ہے. سفیان کا قومی ٹیم میں آنا بنتا ہے. کامران اکمل نے کہا پشاور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا. پشاور کے پاس ٹائٹل جیتنے کا بہترین موقع ہے. پروگرام میں پی پی رہنما شرمیلا بنی مہمان. کھیلا معصومانہ کھیل. مصطفیٰ چودھری نے شیر افضل مروت کا روپ دھارا. عادی نے چٹکلوں سے حاضرین کو ہنسایا. شرمیلا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ سر انہوں نے ملتان سلطان طرح ہرایا ہے. بہت زبردست. جی مینڈس کی پرفارم تیسرا کنزرٹیو 50 ہے. سفیان مقیم پرفارمنس کرتا ہے اور ٹیم میں نہیں آتا. کسی ٹیم کو قریب نہیں لگنے دے رہے. فل کریڈٹ دینا چاہیے مینڈس کو. مجھے لگتا ہے کہ پی ایس ایل 11 کی ٹیم یہ چیمپئن پشاور ایک الگ ہی موڈ میں سے اچھا موقع نہیں ہے پشاور کے بعد. سفیان مقیم آؤٹ اسٹینڈنگ. وہ بار بار دروازے کھٹکھٹا رہا ہے بلکہ اب تو لات مار کے دھکا دے کے دروازہ توڑ دیا کہ مجھے اب آئی سی سی ایونٹ میں ضرور لینا. کے باہر اتنے کھڈے تھوڑے دن بعد انڈر پاس بن جائے گا. سیاست چھوڑ سکتی ہوں, ڈیش نہیں چھوڑ سکتی. ڈرامے دیکھ. کراچی میں رہنا ایسے ہی ہے جیسے ڈیش پیرس میں رہنا ہے. اتنا پیارا ہے میرا صوبہ. کیا کہا؟ کراچی پیرس ہے. توبہ توبہ. ہمت التجا نہیں باقی, ضبط کا حوصلہ نہیں باقی. ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے, ورنہ اس جہاں میں کیا نہیں. ہر انسان کو اس شہر میں جلدی لگی ہوئی ہے. غور سے دیکھو وسیم بادامی کی قمیض کے پیچھے منڈی لگی ہوئی ہے. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے, اس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. مل کر ڈھونڈ لو جلدی سے ایک پیاری سی لڑکی تاکہ عادی کا گھر جلد بسایا جائے. بہت ساری تالیاں نثار بھائی کے لیے. ورلڈ چیمپئن شپ کا تائی لینڈ کک باکسنگ تائی لینڈ میں ہوا تھا. اس میں 42 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا. پہلا پاکستانی ہوں جس کے پاس یہ پرو امیچر کا ورلڈ ٹائٹل ہے. کچھ ہم نے سوچا ہے وہ ایک جاندار ہے, معصوم ہے, ذمہ دار بھی ہے. کہہ رہی ہے شوہر. کس نے بولا ہے؟ ہماری آڈینس نے بتایا. آڈینس جیت گئی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.